मेरे लाइफस्टाइल की वजह से मेरी वालिदा को अक्सर मेरी जिंदगी का खौफ रहता था। इससे पहले मैं बस अपनी जिंदगी जी रही थी। जब मैं 18 साल की थी तो मुझे घर से निकाल दिया गया था। मुझे जोरदार धमाका सुनाई दिया। मैंने अपने कुत्ते को भौंकते सुना। कोई चीज मेरे दरवाजे से टकराई और पूरा दरवाजा लरस गया। हो सकता है कि अगर मैं उस वक्त रवाना हो जाती तो मैं इस एक्सीडेंट में शामिल होती। शायद वो शख्स मेरी गाड़ी से मारा जाता। मैंने खुद से सोचा, अगर मैं आज रात सोऊं और मर जाऊं तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, मैं जहन्नम में जाऊंगी। और मैंने अल्लाह से कहा, मैं अपना हिजाब पहने रखूंगी, मैं इस दुनिया के लिए अपना दीन नहीं छोड़ूंगी। उस जॉब के जरिए मुझे स्टार वॉर्स पर काम का मौका मिला। नेला एडवर्ड्स कौन है? क्या आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकती हैं? नाइला एडवर्ड्स कई चीज़ों का नाम है। शायद एक नौ मुस्लिम की हैसियत से मेरी दो शख्सियतें हैं। एक विकी है जो मैं इस्लाम से पहले थी, और फिर नाइला है जो कि मैं इस्लाम के बाद हूँ। मुझ में अब भी इस्लाम से पहले की कुछ बातें मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, मुझे दावा देना पसंद है। मैं एक माँ भी हूँ जो मेरी एक बिल्कुल नई शख्सियत है। मैं इस दुनिया में जीने वाली बस एक औरत हूँ और अपने हर अमल से अल्लाह के दीन की खिदमत करने की कोशिश कर रही हूँ। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? क्या पहले आपका किसी पर ईमान था? नहीं, मेरी परवरिश एग्नोस्टिक या एथियस्ट फैमिली में हुई थी। मेरे वालिदैन खुदा को नहीं मानते थे या इस हवाले से शक में थे। आपने पहली मरतबा इस्लाम के मुताल्लिक कैसे सुना? मैं इससे वाकिफ नहीं थी। मैंने इस्लाम के बारे में सुना था, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहला वास्ता तब पड़ा जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी। मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी और कनाडा में अपनी पहली मुसलमान दोस्त से मैं मिली थी। वो लेबनानी कैनेडियन थी और उसने मुझे 3 अरबी या इस्लामी अल्फाज सिखाए थे, अल्लाह, वल्लाह, यल्लाह। और जब भी हम एक दूसरे से मिलते तो इसी तरह फन के लिए एक दूसरे को सलाम करते। कोई एक अल्लाह कहकर शुरू करती, दूसरी वल्लाह कहती और पहली फिर यल्लाह कहती और फिर हम गले मिलती। तो इस तरह हम एक दूसरे को गोया हाय कहती थी। मुझे मालूम नहीं था, मगर ये तीनों बहुत अहम इस्लामी अल्फाज थे। तो ये एक तरह से इस्लाम से मेरा पहला तारुफ या पहला वास्ता था। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको रिलीजन्स की रिसर्च पर उभारा? मैं मलेशिया में रह रही थी। मैं 15 साल की उम्र में वहाँ मुंतकिल हुई और मलेशिया ज़ाहिर एक मुसलमान मुल्क है, लिहाजा मुझे उसमें दिलचस्पी थी। उन तमाम लोगों का एक मज़हब है और ये तमाम लोग खुदा पर या किसी भी खुदा पर ईमान रखते हैं। कौन सी चीज़ इन्हें खुदा को मानने पर उभारती है? जैसे इन तमाम लोगों का एक मज़हब है, ये तमाम लोग खुदा पर या किसी भी खुदा पर ईमान रखते हैं। क्योंकि मैं तो खुद से ये तय कर चुकी थी कि कोई खुदा है ही नहीं, यानी मैं रिलीजन्स को खुदा की तलाश के लिए नहीं देख रही थी, बल्कि मेरा मकसद ये था कि खुदा होने की सच्चाई को झूठ साबित कर सकूं। मेरा मकसद दरअसल रिलीजन की तलाश नहीं बल्कि रिलीजन को बदनाम करना था। मगर सुभान अल्लाह, मुसलमान होने के बाद ये वो बुनियादी चीज़ थी जिसके मुतल्लिक मैंने सोचा। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई हकीकी मुसलमान ही नहीं आया। मैं बहुत से मुसलमानों को जानती थी, लेकिन कोई भी इस्लाम पर अमल नहीं करता था, कोई भी इस्लाम का नुमाइंदा नहीं था। इसलिए मैं हमेशा कहती थी कि अगर मैं इन लोगों की वजह से मुसलमान हो भी गई तब भी हकीकी मुसलमान नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए कोई नमूना ही नहीं था। और मेरे ख्याल में इसीलिए अल्लाह मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बरक्स बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में मुझे इस्लाम के करीब लाया। वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आपको अपने अकायद पर एतराज़ हुआ? क्या वो कोई वाक़या या ख्याल था, और ऐसा कब हुआ? ये उस वक्त की बात है जब मुझे ये एहसास भी नहीं था कि इससे मुझे अपने अकायद पर एतराज़ होने लगेगा। मैं तकरीबन 21 साल की थी और मलेशिया में ही रह रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड कनाडा से मुझे मिलने आई हुई थी और हम हाउस वार्मिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मैं कुछ ही अर्सा पहले उसके ब्रांड न्यू घर में मुंतकिल हुई थी और ऊपर की मंजिल पर थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड निचली मंजिल पर थी और मेरा कुत्ता भी नीचे ही था। हम बारबेक्यू कर रहे थे। पूरा घर खुला था, शीशे के स्लाइडिंग दरवाजे और जो घर के फ्रंट पर लकड़ी का मेन दरवाजा था वो भी खुला हुआ था। और फिर अचानक मुझे जोरदार धमाका सुनाई दिया। मैंने अपने कुत्ते को भौंकते सुना और सोचा कि मेरे दोस्त ने किसी चीज को हिट किया है या कुछ गिरा दिया है। लेकिन जब मैं नीचे गई तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत खौफजदा थी, इंतहाई डरी सहमी हुई अपनी जगह जमी दरवाजे को घूर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मेरा कुत्ता शीशे के दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि दरवाजा मेरे कुत्ते के आगे जोर से बंद हो गया।
किसी ने उस दरवाजे को छुआ भी नहीं और हवा उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये झूलने वाला दरवाजा नहीं था बल्कि एक स्लाइडिंग दरवाजा था। यानी साइंसी तौर पर ये खुद से बंद नहीं हो सकता और हम समझ नहीं सके कि ऐसा क्यों हुआ है। तब हमने सोचा कि ओके चलो बाहर चलते हैं। हमने घर बंद किया और बाहर आ गए। शायद हम अल्कोहल पीने चले गए थे और बस भूल भाल गए कि कुछ हुआ भी था। उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस कनाडा चली गई और अगले चंद महीनों में घर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हुई, लेकिन मैंने हर चीज का कोई ना कोई एक्सक्यूज समझ लिया। मसलन घर से निकलने से पहले मैंने यहाँ कोई चीज छोड़ी तो घर वापस आने के बाद वो वहाँ थी, या फिर मुझे अपने कमरे में कुछ चीज गिरने की आवाज आई लेकिन कुछ भी अपनी जगह से नहीं हिला। तो मैंने बस यही सोचा कि वो शायद पड़ोस से आवाज आई होगी या कोई और बात होती तो मैं उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज तलाश कर लेती। लेकिन एक रात जब मैं घर वापस आई और अपने कमरे में गई, मैंने कुत्ते को उसके कमरे में छोड़ा और सोने के लिए तैयार हुई तो मैंने देखा कि मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर लाइट ऑन थी। और जब मैं बाहर गई तो मुझे एक एहसास हुआ, और वो एहसास मुझे जिंदगी में एक बार पहले भी हुआ था और मैंने उसे फौरन पहचान लिया। वो एहसास ये था जैसे कोई मेरे सीने को जकड़ रहा हो। मेरे दिल को नहीं, फेफड़ों को नहीं, बल्कि सेंटर में कोई जकड़न थी। ये एहसास मुझे एक बार पहले भी हुआ था जब मैं कनाडा में 14 साल की थी। मैं अपने भाई के साथ बाहर थी और उसका एक दोस्त काले जादू और भूत वगैरह के चक्कर में था। वो जाहिर उन्हें भूत कहते हैं, हम उन्हें जिन कहते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम उन्हें भूत कहते हैं। और वो हमें उस कोने में ले गया जिसे वो भूतों का कोना कहता था। उसने हमें वहाँ बिठाया और वो कुछ कर रहा था जिसे मैं समझ नहीं सकी, याद नहीं कि वो क्या था। और जब वो ये सब कर रहा था, रूहों को बुला रहा था, तब मुझे ये एहसास हुआ था। मगर मैंने कुछ कहा नहीं, मैं बस वहाँ बैठी रही और वो मुसलसल मेरी तरफ देखता रहा और फिर वो चला गया। मैं सोच रही थी कि ये एहसास क्यों हुआ। हाँ, उसका ख्याल था कि यहाँ कोई चीज है और वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं उठी और भाग खड़ी हुई क्योंकि मुझ पर वो एहसास तारी था। और आज वही एहसास मुझे अपने मलेशिया के घर में तकरीबन 10 साल के बाद दोबारा हुआ था। मैं उसे देख नहीं पाई, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज है, लेकिन ये महसूस हुआ कि वो कहाँ से आ रही है। वो मेरी सीढ़ियों के ऊपर वाले कॉर्नर से आ रही थी। एक बार फिर मैं बहुत खौफजदा हुई क्योंकि मुझे वो एहसास याद था कि कोई चीज मुझे पसंद नहीं करती। बस मैंने अपना दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने भूत के लिए अपना दरवाजा क्यों लॉक किया, लेकिन इस सूरत हाल में आप कर भी क्या सकते हैं। खैर, फिर जब मैं मुड़ी तो कोई चीज मेरे दरवाजे से टकराई और पूरा दरवाजा लरस गया। मैं बेइंतहा खौफजदा हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल बेबस थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चीज थी और उसे क्या चाहिए, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं उससे मुकाबला कैसे करूं या खुद को कैसे बचाऊं। मेरा जहन बिल्कुल क्लियर हो गया था और बस एक लफ्ज याद था, अल्लाह। वहाँ दुनिया में किसी भी चीज का सहारा ना पाकर मैंने कहा, अल्लाह अगर आप हैं तो मुझे बचा लें। और बस फिर मैं बिस्तर पर सो जाना चाहती थी। मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, अपनी आंखें बंद की और फौरन सो गई। उस रात बारिश हुई थी और बारिश साफ और पाक करती है। बाद में मैंने कुरान में पढ़ा कि तुम्हें महफूज और पाक करने के लिए अल्लाह ने रात में बारिश बरसाई, और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला सुभान अल्लाह। मैंने उस रात यही महसूस किया था। और जब मैं सुबह जागी तो मैंने हर चीज पर दोबारा गौर किया। मैंने पिछली रात के वाक़े को सोचा कि वो सब क्या था। फिर मैंने अल्लाह से बात की और मैंने दुआ की। जैसे कि अल्लाह फरमाता है ना कि अगर तुम हिदायत पाना चाहते हो तो मुझसे मांगो, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, है ना। तो इस्लाम या अल्लाह को जाने बगैर मैंने पुकारा, अल्लाह सबसे पहले तो ये कि अगर आप पिछली रात मौजूद थे तो शुक्रिया, और अगर आप मुझे मुसलमान देखना चाहते हैं तो मेरी रहनुमाई करें। क्योंकि अपनी जिंदगी के 21 सालों में किसी चीज ने मुझे नहीं बताया और ना ही कभी कोई कायल कर सका कि आपका वजूद है। अगर आप यही चाहते हैं तो मेरी रहनुमाई करें। और सुबह अल्लाह को अपना हाल बताने के बाद शायद मैंने खुद में बहुत सुकून महसूस किया। मेरे ख्याल में जब आपके साथ अल्लाह हो तो ये ऐसे ही है जैसे एक आर्मी आपके साथ हो। मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं अब वहाँ मजीद रहना नहीं चाहती थी। मगर मुझे एहसास नहीं हुआ कि वहाँ कोई चीज मेरी मुंतज़र थी। और उस दिन से मुझे इस्लाम में ज्यादा दिलचस्पी होगी। उस वाक़े के बाद क्या हुआ? उस वक्त मेरा एक मुसलमान बॉयफ्रेंड था। सुभान अल्लाह, उसके पास मेरे सवालात के जवाब थे। मैंने इस तरह के सवालात शुरू कर दिए कि तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, तुम किस चीज से डरते हो, इस्लाम हमें क्या सिखाता है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है।
اور وہ مجھے مختلف باتیں بتاتا ہے، جیسے اللہ کو صبر کرنا پسند ہے، اللہ ہمیں صبر کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ تو جب بھی میں بے صبرا پن محسوس کرتی تو میں اللہ کو یاد کرنے لگتی تھی، اور میں خود سے کہتی اللہ صبر کو پسند کرتا ہے، صبر کرو، اور یقین کریں پھر حالات کو میں اپنی کھلی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھتی تھی۔ سبحان اللہ، گویا میں نے اپنی زندگی میں اسلام کی بیٹا ٹیسٹنگ شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اسلامی ویلیوز شامل کرنا، اسلام کے مطابق جینا شروع کیا، اور تقریباً 6 ماہ تک یہ چلتا رہا۔ اور ان 6 مہینوں کے دوران مجھے ایک صورتحال کا بھی سامنا ہوا جب میں نے شراب بالکل چھوڑ دی، الکوہل پینا چھوڑ دیا، اور یہ میرے اسلام قبول کرنے سے 4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ آیا۔ میں نے سوچا اگر میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو رمضان تو اس کے لیے بہترین موقع ہے، کیونکہ رمضان میں ہر کوئی مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، رمضان شروع ہونے سے ایک ہی دن پہلے میرا بوائے فرینڈ ملک چھوڑ کر چلا گیا، اور وہ رمضان اپنے گھر گزارنا چاہتا تھا۔ پھر میں سیکھنے اور مسلمان ہونے کے لیے بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس وقت میں بالکل وہاں تنہا تھی، لہٰذا مجھے ہر چیز خود سیکھنی تھی۔ پھر میں نے قرآن کا ایک انگلش ورژن لیا، کچھ حجاب خریدے، نماز پڑھنے کا طریقہ پرنٹ کیا اور اسے اپنے سامنے زمین پر بچھا لیا۔ اور رمضان کے پہلے دن سے میں نے روزہ رکھا، اپنی 5 نمازیں پڑھیں، اور روزانہ قرآن کا ایک پارہ انگلش میں پڑھا۔ شاید آدھا رمضان گزرا تھا اور آدھا قرآن ہوا تھا، تب میں قرآن پڑھتے ہوئے مسلسل اپنے ہی متعلق پڑھ رہی تھی۔ وہ شخص جس کی آنکھوں کے سامنے حق آ گیا مگر اسے دکھائی نہیں دیتا، اسے حق بتایا جاتا ہے لیکن وہ اسے سن نہیں سکتا، تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے متعلق کی بات ہے، کیا میں ایسی انسان بننا چاہتی ہوں؟ اور وہ عشاء کی نماز تھی۔ میں نے خود سے سوچا اگر میں آج رات سوؤں اور مر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں تو جہنم میں جاؤں گی۔ اور پھر میں نے گوگل کیا کہ کلمہ شہادت کیسے پڑھا جائے۔ پھر میں اپنے مصلے پر بیٹھی اور کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں اسلام میں داخل ہوئی۔ میں نے صرف اللہ کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھا، وہاں بس میں اور میرا اللہ تھا۔ سبحان اللہ۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے اپنا مصلے پر بیٹھنا یاد ہے، مجھے وہ احساس یاد ہے جیسے میری زندگی میں فرشتے ہوں۔ سبحان اللہ، میری زندگی میں ہر وقت اللہ کی مدد اور اثر انگیزی بالکل صاف ظاہر تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن پتہ ہوتا کیا، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، جب ہم خود کو اس سے دور کر لیتے ہیں تب ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے دن بھی تھے جب میں روتی تھی کیونکہ مجھے اللہ سے بہت قربت محسوس ہوتی تھی۔ میں محسوس کرتی تھی کہ وہ میری زندگی کو سہارا اور مجھے تحفظ دے رہا ہے۔ ایسی ایک شام کی بات ہے، یہ میرے قبول اسلام کے کچھ مہینوں بعد کی بات ہے۔ میں اس رات اپنے دوست کے گھر پر تھی، پھر میں گھر جانے کے لیے نکلی، اپنی کار کے پاس آئی، اپنا GPS ڈالا اور یہ مجھے دائروں میں گھماتا رہا، مجھے اس سڑک پر لے گیا جو موجود ہی نہیں تھی، مجھے وہاں لے گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس علاقے سے کیوں نہیں نکل پا رہی، یعنی وہ جگہ اس کے گھر سے 5-6 میٹر ہی دور تھی اور میں اس علاقے سے باہر ہی نہیں نکل سکی۔ اور آخر میں نے سڑک پر کسی کو روکا اور اس سے پوچھا کہ میں اس سڑک پر کیسے جا سکتی ہوں، اور بالآخر میں اس سڑک پر پہنچ گئی۔ ایک موڑ کاٹا تو وہاں ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ واقعہ یقیناً 15 منٹ پہلے ہی ہوا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب میں اس سڑک پر آنا چاہ رہی تھی، اور اگر میں ڈائریکٹ یہاں پہنچ جاتی تو واللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، مگر اس لمحے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت روانہ ہو جاتی تو میں اس ایکسیڈنٹ میں شامل ہوتی، کہ شاید وہ شخص میری ہی گاڑی سے مارا جاتا۔ اور جب میں اس ایکسیڈنٹ کی جگہ سے گزری تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں گھر تک پورے راستے روتی رہی، اپنی حفاظت کرنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جس نے مجھے صورتحال سے بچایا تھا۔ اور الحمدللہ اس کے کرم سے میں کچھ ہی ہفتے پہلے عمرے پر گئی ہوں، اور اپنے دوسرے عمرے کے بعد میں نے وہ فیلنگ دوبارہ محسوس کی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی زندگی میں فرشتوں کو محسوس کیا ہے۔ میں تقریباً 10 سال سے اس احساس کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ تب میں نے کیسا محسوس کیا تھا، اور اللہ سے اتنے قریب ہونا کتنا حیرت انگیز احساس ہے۔ میں نے کئی بار اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ احساس مجھے دوبارہ نصیب ہو، اور عمرے کے بعد یہ احساس پانے پر میں بہت خوش تھی، اور اسے نہ کھونے کے لیے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ گناہ نہ کروں اور خود کو اللہ سے ہرگز دور نہ ہونے دوں۔ میرے خیال میں ہر ایک کو یہ احساس پانے، اسے اہم سمجھنے اور تھامنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ میرے والدین دراصل بہت خوش تھے۔ اس سے ایک تو میرے والدین کے کردار اور کھلے دل کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلے میں کتنی بھیانک زندگی گزار رہی تھی، اور میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میری والدہ کو اکثر میری زندگی کا خوف رہتا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے میرے لائف سٹائل کو 100% بدل دیا ہے۔
ان کے لیے یہ ایک بہت اطمینان کی بات تھی۔ اس سے دراصل ہمارے رشتے میں بھی نمایاں بہتری آئی، کیونکہ اس سے پہلے میں بس اپنی زندگی جی رہی تھی، کیونکہ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ہمارے درمیان بات چیت نہیں تھی۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد میں نے ان کے ساتھ یہ رشتہ دوبارہ جوڑا۔ مگر میری فیملی میں ایک اور مسئلہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ میری آنٹی جو کہ میری سب سے قریبی رشتہ دار تھیں، میری صرف وہی ایک آنٹی تھیں، میں انگلینڈ جایا کرتی تھی اور گھنٹوں بیٹھ کر ان کے بالوں میں برش کرتی تھی۔ ہمیں بہت لگاؤ تھا اور انگلینڈ میں ان سے میری بچپن کی یادیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے فیس بک پر میسج کیا اور کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ اگر تمہاری مرحوم دادی تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو غم و غصے سے بھر جائیں۔ تم نے آخر کیوں یہ میرے حجاب پہننے کے بعد کی بات ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ تم خود کو کیوں بدل رہی ہو۔ تو اس سے میری فیملی میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ میرے والدین نے ان سے کئی سالوں تک بات چیت پھر بند رکھی، اور میں نے بھی ان سے کئی سالوں تک بات نہیں کی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دوبارہ بات چیت شروع کی تو مجھے بہت سکون ملا، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں فیملی کو توڑنے کی وجہ ہوں، اور خون کے رشتے توڑنے کو تو اسلام بہت برا سمجھتا ہے، ہمیں اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے نا۔ اور حال ہی میں انہوں نے مجھے میسج کیا، اور ہمارے درمیان اس گیپ کا ختم ہونا مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے فیصلے نے میری پیار کرنے والی آنٹی کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ میرے دوستوں کو بھی کافی شوق لگا تھا، ان میں سے بہت سوں کو تو میرے خیالات کی وجہ سے مجھ سے اس قسم کی کبھی کوئی توقع تھی ہی نہیں، لیکن وہ سب بہت خوش تھے۔ اور ہاں، میری ملازمت بھی کوئی پازیٹیو ایکسپیرینس نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک گوری لڑکی ہونے کی وجہ سے اہمیت دیتے تھے، جو کہ منی اسکرٹ وغیرہ پہنتی تھی، اور وہ مجھے نمائش کے طور پر پیش کرتے تھے۔ لیکن پھر جب میں نے خود کو ڈھانپ لیا تو میں ان کے لیے اتنی اہم نہیں رہی تھی۔ اس سے میری عزت نفس کو بہت نقصان پہنچا، میرے اعتماد کو بہت ٹھیس لگی، اور اس وجہ سے میں لمبے عرصے تک کیمرے کے سامنے نہیں گئی۔ مجھے اپنی شناخت بحال کرنے میں بہت وقت لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ مسلمان ہونے کے بعد میری شناخت کھو گئی تھی، اور اسے دوبارہ حاصل کرنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ انگلینڈ میں مسلمان ہونا کیسا ہے؟ اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ میرے خیال میں تو دوسرے یورپی ملکوں کے مقابلے میں ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے کافی آزاد ہیں، لیکن غیر مسلم ملکوں کی طرح یہاں بھی اسلاموفوبیا ہے، یہاں شدید نسلی انتہا پسندی ہے۔ مجھے ماضی میں بہت مشکلات کا سامنا رہا ہے، خصوصاً جب اسلاموفوبیا کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ یورپ میں حجابی عورتوں پر بہت سے حملے کیے گئے۔ مجھے یاد ہے شاید جرمنی یا کہیں اور ایک حجابی عورت کو ٹرین اسٹیشن کی سیڑھیوں سے دھکا دے دیا گیا تھا، اور میں بھی خصوصاً پریگننسی کے دوران بے جا خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے انگزائٹی، ڈپریشن تھا، اور یقین ہو گیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے مجھ پر حملہ ہو جائے گا۔ میں پلیٹ فارم پر ٹرین کے پاس نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے ٹرین کے سامنے دھکا دے دے گا۔ اس وقت تک میں نے کبھی اسلاموفوبیا کا سامنا نہیں کیا تھا، جو کہ میں سفید فام تھی، لہٰذا لوگ زیادہ تر مجھے یوں دیکھتے جیسے میں غدار ہوں، جیسے کہہ رہے ہوں، او تم نے مسلمان ہو کر ہمارے ملک سے بے وفائی کی ہے، جس کا مجھے کوئی غم نہیں تھا، اور میں لوگوں کا نوٹس بھی نہیں لیتی تھی۔ میں تو سڑک پر چلتے ہوئے کوشش کرتی تھی کہ کسی کو دیکھوں ہی نہ، کیونکہ میں مزید سٹریس نہیں لینا چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن میرے سیاہ فام دوست، میرے ایشین دوست، میرے عرب دوست، افریقی دوست مجھ سے کہیں زیادہ نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کا شکار تھے۔ ایک مرتبہ تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بات بھی کی تھی۔ اس وقت میں نے نقاب پہننا شروع نہیں کیا تھا۔ میں اس منافقت پر ایک ویڈیو بنا رہی تھی کہ ماسک نہ پہننا غیر قانونی ہے، مگر نقاب پہن لینا بھی غیر قانونی ہے، جو کہ دراصل ماسک ہی کی طرح ہے۔ خیر، نقاب کرنے سے پہلے میں بلیک ابایا پہنتی تھی، تو مجھے سینٹرل لندن کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی مصروف اور شرفا کے علاقے میں ایک غیر سفید فام شخص نے دہشت گرد کہہ کر پکارا، جو کہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا۔ اسے یقیناً اپنی زندگی میں تعصب اور نسل پرستی کا سامنا ہوا ہوگا۔ اتنی جہالت سے مجھے یہ کہنا بہت ہی زیادہ حوصلہ شکن بات تھی، لیکن الحمدللہ اس موقع پر میں نے اپنے اندر جھانکا اور اللہ سے کہا کہ آپ مجھے جواب دینے کا بہترین طریقہ سجھائیں۔ اور جو طریقہ میرے ذہن میں اس وقت آیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا رد عمل دیا تھا جب بچے ان کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے اور آپ کی توہین کر رہے تھے؟ کیا وہ ان پر چیخے تھے؟ کیا انہوں نے پلٹ کر ان پر پتھر پھینکے تھے؟ نہیں نا، وہ مجھ پر چیخا، اس نے مجھے دہشت گرد کہہ کر پکارا، اور میں نے زور سے کہا، امن اور محبت برادر، امن اور محبت۔ بہت سے لوگوں کے لیے ویسٹ میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ حجاب پہنے تو آپ ان سے مختلف ہیں، اگر آپ نقاب پہن لیں تو اور مختلف ہو جاتی ہیں، جیسے اب میں پہن رہی ہوں۔ تو کسی مسلمان ملک میں رہنے اور یہاں رہنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں آپ کو آزان کی آواز سنائی نہیں دیتی،
آپ کو اسلام کا جذبہ نظر نہیں آتا، یہاں رہنا آسان نہیں ہے۔ مجھے مسلمان ملکوں میں رہنا پسند تھا اور میں اپنی اسلامی زندگی کے شروع کے پورے 4 سال مسلمان ملکوں میں ہی رہی ہوں۔ تو جب میں ویسٹ آئی اور آخرکار ایک غیر مسلم ملک میں رہنا شروع کیا تو یہ ایک بہت مختلف تجربہ تھا۔ فلم انڈسٹری میں ایک حجابی ہونا کیسا رہا؟ فلم انڈسٹری میں ایک حجابی ہونا بھی بہت مشکل تھا۔ لوگ جب آپ کو حجاب میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں۔ جب وہ آپ کو اسلام کے ظاہری روپ میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو کریٹیو ہی نہیں ہو سکتے، آپ تو مظلوم ہیں، آپ پرانی سوچ کی ہیں۔ وہ آپ کے بارے میں یہ تمام چیزیں سوچ لیتے ہیں جو کریٹیوٹی سے میچ نہیں کرتی۔ جب اس کے بعد میں دبئی گئی تو وہاں بھی تقریباً 6 مہینے میں بے گھر اور بے روزگار رہی، مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جب تک آپ صرف اس پر بھروسہ کریں گے اللہ آپ کو اس زندگی میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی۔ تو میں دبئی میں تقریباً 6 مہینے بے روزگار اور بے گھر رہی، اپنی دوست کے ہاں صوفے پر سو جاتی تھی۔ پھر وسوسہ بھی آیا اور شیطان نے سرگوشی کی کہ اپنا حجاب اتار دو، تمہیں اچھی جاب مل جائے گی، تم بہترین تنخواہ پاؤ گی اور حجاب تو تم بعد میں بھی کر سکتی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ میں نے اس بارے میں سوچا اور میں نے اللہ سے کہا میں اپنا حجاب پہنے رکھوں گی، میں اس دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میرا خیال رکھیں گے کیونکہ آپ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر میں اگلے جاب انٹرویو کے لیے گئی۔ مجھے اس انٹرویو کی کال اس لیے آئی کیونکہ انہیں یہ جاننے میں کافی دلچسپی تھی کہ فلم انڈسٹری میں حجاب پہننے والی یہ وکٹوریہ ایڈورڈز کون ہے، اور آخر مجھے وہ جاب مل بھی گئی، سبحان اللہ۔ اور اس جاب کے ذریعے مجھے اسٹار وارز پر کام کا موقع ملا، اور مجھے یاد ہے کہ آخری دن میں اپنے ایکسٹراز کے ساتھ وہاں کھڑی تھی، بہت دور آسمانوں میں سورج اس ریگستان پر چمک رہا تھا، اور مجھے اپنی وہ سوچ یاد ہے، الحمدللہ میں وہی ریت پر شکر کے سجدے کرنا چاہتی تھی۔ اپنی محبوب چیز کے لیے آپ ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا۔ ہم صبح 5 بجے اٹھتے تھے اور آدھی رات کو 1 سے 3 بجے کے درمیان سوتے تھے، یعنی ہمیں صرف 2 سے 4 گھنٹے کی نیند مل رہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی الارم بجتے ہی میں بستر سے نکل جاتی، نماز پڑھتی، سارا دن گرم ریگستان میں دوڑتی پھرتی رہتی۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہاں ایک برٹش ایکٹر تھا، وہ ایک کیریکٹر کے بڑے مہنگے لباس میں تھا، اور مجھے اس کے ٹینٹ میں چلے جانا یاد ہے کیونکہ وہ مارکیٹ پلیس تھی۔ وہاں ایک بڑا سا ٹینٹ تھا، میں اندر چلی گئی جہاں ڈائریکٹر اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور میں ایک فین گرل کی طرح وہاں اس طرح سے کھڑی ہو گئی اور اس سے صرف 5 فٹ دور کہ اوکے آپ لوگ بات کریں۔ یہ بہت دلچسپ تجربہ تھا۔ میں ریگستان میں زیادہ تر ادھر ادھر دوڑتی پھرتی رہتی، پانی بھرتی اور اپنی کاسٹ کو الیکٹرولائٹس دیتی تاکہ وہ ریگستان کی گرمی میں بے ہوش نہ ہو جائے، مگر وہاں کچھ یادگار لمحے بھی تھے۔ اب جب میں فلم دیکھتی ہوں تو میں جانتی ہوں کہ اس دوران میں کہاں کہاں چھپ رہی تھی، اور پھر دھماکے ہوتے دیکھنا انتہائی حیرت انگیز تھا، کیونکہ اس میں 2 اسپیس کرافٹس کے درمیان ایک بڑا فائٹ سین بھی تھا۔ اس میں بہت سے دھماکے ہوئے، بہت سی گولیاں چلیں، وہاں اسٹارم ٹروپرز بھی تھے، یعنی اسٹار وارز ایک لاجواب تجربہ تھا۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا مقصد تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسلام کے بعد میرا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی عطا کردہ چیزوں سے دین کی خدمت کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی میں آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ سفید فام مغربی زندگی گزار رہے ہیں تو آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بس سوسائٹی کے اس خیال کے غلام ہیں جو آپ کو کبھی خوشی نہیں دیتا۔ آپ بس خوش رہنے کے لیے مسلسل اگلے لمحے کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کے بعد آپ ہر لمحہ خوش رہتے ہیں، یہاں تک کہ غم میں بھی آپ خوش رہتے ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، دوسرا آپ جانتے ہیں کہ اس مشکل کے ذریعے اچھائی مل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ بہت سے لوگ یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے کیونکہ آسانیاں اور مشکلات تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مشکل سے نکل کر یا آپ کی مشکل کے ساتھ رحمت آ رہی ہے، جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہوتی اس وقت، جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے آپ کو ایک قدم پیچھے آنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی بات آپ کو جنگ کے دوران غزہ میں لے گئی؟ غازہ میں رہنا میری ذاتی خواہش ہے۔ مجھے فلسطین سے بہت زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ ملیشیا میں بہت سے فلسطینی تھے جہاں میں نے ان کی جدوجہد کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ میں نے اپنی فیملی کو قائل کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کو سپورٹ کریں۔ مجھ میں اس حوالے سے بہت جذبہ تھا، اور میں جن بھی فلسطینی لوگوں سے ملی وہ کمال کے تھے، وہ بہت مضبوط اور بہت اثر انگیز تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ اور پھر جب مجھے غزہ میں رہنے کا موقع ملا تو میں نے اسے قبول کیا۔ میں وہاں گئی اور میں 3 مہینے وہاں رہی۔ اگر میں دنیا میں کہیں بھی رہنا چاہوں تو وہ فلسطین ہوگا۔ وہ بڑی ہی برکت والی سرزمین ہے اور وہاں کے لوگوں پر بھی بڑی رحمت ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایک ایک دن کس طرح گزارتے ہیں، مگر وہاں رہنا آپ کو اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ ایک ایک دن کس طرح گزارتے ہیں، کیونکہ یہ جو زندگیاں ہم گزار رہے ہیں نا، یہاں تو ہمیں موت بہت دور نظر آتی ہے،
ہمیں اس کو بار بار یاد کرنا چاہیے، لیکن جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں، جب کسی بھی لمحے آپ پر ایئر اسٹرائک ہو سکتی ہے، تو آپ انتظار نہیں کرتے. آزان ہوئی اور آپ نے وضو کیا، آپ نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ واقعی ایک کھلی فضا کی جیل میں رہنے جیسا ہے. اور وہاں رہ کر میں نے لوگوں سے جو کہانیاں سنی ہیں، وہ ایسی کہانیاں نہیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں. یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں جو آپ خبروں میں سنتے ہیں. جو کچھ حقیقت میں ان لوگوں اور فیملیز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہاں کی انسانی کہانیاں ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جنگ کے دوران کیا ہوتا ہے، کیسے انہیں اپنا گھر چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، اور وہ آدھی رات کو جو سامان اٹھا سکتے ہیں بس اٹھا کر چھپتے چھپاتے بغیر گاڑیوں کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ گاڑیوں پر بم برسا دیتے ہیں. اور مجھے وہ ایک رات کا قصہ سنا رہے تھے جہاں بمباری شروع ہو چکی تھی اور وہ شہر کے مرکز کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا سامنا ایک عورت سے ہوا، اور اس عورت کے پاس ایک تھیلا تھا. وہ یہ تھیلا اٹھائے ہوئے تھی اور اس تھیلے میں اس کے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے تھے. جب وہ گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیل سے یا پھر ایئر سٹرائک سے شہید ہو گیا ہو، اور وہ اپنے بیٹے کے ٹکڑے وہاں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن وہ اسے دفنانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے وہ ٹکڑے جمع کیے اور انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ شہر کے مرکز میں لے جا رہی تھی تاکہ وہاں اپنے بیٹے کو امن سے دفنا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں پر مسلسل بیتتی ہیں. وہاں ہر لمحہ جنگ ہے، ہر وقت ایئر سٹرائک ہوتی ہے. وہاں اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ جاری ہوتی رہتی ہے. ان لوگوں کی مزاحمت اور طاقت تو ناقابل یقین ہے. سبحان اللہ. تو اب بھی میں فلسطین کے لیے بہت گہری محبت اور جذبہ رکھتی ہوں، اور ان کے لیے احتجاج اور اپیل اور جو کچھ بھی کر سکتی ہوں کرتی ہوں. اور مجھے پھر بھی جب موقع ملا تو میں انشاءاللہ وہاں واپس جاؤں گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ او خدایا، بے شمار چیزیں ہیں. اگر میں سب باتوں کو یکجا کروں تو ان کے کردار نے، مگر ان کے کردار کے بہت سے مختلف پہلو ہیں جو باکمال ہیں. آپ کی زندگی میں بہت سے مختلف مواقع آتے ہیں جب آپ ان کے کردار سے رہنمائی پا سکتے ہیں. مثلاً جب میں ماں بنی اور مجھے پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تو میں نے پیغمبر کے آس پاس بچے نامی کتاب پڑھی. میں نے جانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. ان کی رحمت، ان کا صبر، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی صلاحیت اور عمر کا خیال رکھنا تاکہ وہ بتائی کی باتوں اور بتانے کے طریقے کو سمجھ لیں، وہ بہت خوبصورت کتاب تھی. اور وہ بچوں کے ساتھ چیخ کر بولتے یا انہیں مارتے نہیں تھے، بلکہ وہ برابری کے ساتھ بات کرتے تھے. وہ بچوں کی سطح پر آ جاتے تھے. ان کی شخصیت اور ان کے کردار میں بہت سی شاندار خوبیاں ہیں. ان کی حکمرانی کا انداز، ان کی رحم دلی، اور ایک شوہر، ایک لیڈر اور ایک دوست کی حیثیت سے ان کی محبت. سبحان اللہ. آپ ایک چیز کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 24 گھنٹے دیکھ سکتی تو ان کی زندگی کا کون سا دن منتخب کرتی؟ میں وہ پہلا لمحہ دیکھتی ہوں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تھی. میں یہ دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ایک بالکل غیر متوقع، معجزاتی اور انتہائی ناقابل یقین چیز پر کیا رد عمل دیا، اور وہ کیسے اپنی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دوڑ کر گئے، اور انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سہارا دیا. انہوں نے تو فوراً یقین کر لیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا. انہوں نے آپ کو چادر اوڑائی، حوصلہ اور سہارا دیا. وہ بہت خوبصورت لمحہ ہوگا، ایسا شاندار لمحہ جس نے ہماری زندگیاں بدل دی ہیں. اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام ہمارے پاس آ رہا تھا، اور وہ اتنے خوبصورت انداز میں آیا. تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہیں. آپ آخر میں کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا کردار ہمارے دین کی نمائندگی کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان رہیں. وہ سوالات پوچھیں جو کوئی نہیں پوچھتا. کیشیئر سے پوچھیں آپ کا کیا حال ہے. لوگوں کا دن اچھا بنائیں، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ اخلاق انہیں اسلام کو مہربانی اور رحم دلی کے ساتھ جوڑنے پر مجبور کرتا ہے. اور اسلام دراصل یہی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے. تصور کریں کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو باہر سڑک پر دیکھ لیں تو وہ آپ پر فخر کریں گے یا شرمندہ ہوں گے، کیونکہ آپ ان کے امتی ہیں. اور اگر آپ ذہن میں یہ سوچ رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا، اور اس کے ساتھ پھیلنے والی رحم دلی اور محبت کی وجہ سے کوئی اسے روک ہی نہیں پائے گا.